की पूरी सूरत और सलाम फेरने के बाद 10 बार सूरह कद्र पढ़े। फिर रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पाक भेजे तो उसे मरने से पहले 2 में से एक फजीलत नसीब हो जाएगी। और ये जो 2 इनाम है ना, जिन दोनों में से कोई एक मिलेगी, ये दोनों ही बड़े कमाल के हैं। फरमाया या तो उस बंदे को ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार नसीब हो जाएगा, हाय हाय, और फरमाया दूसरी क्या है, या फिर दूसरी फजीलत उसको यह मिलेगी कि वो शब कदर को हासिल कर लेगा। तो दोनों ही समझ ले कमाल की फजीलतें हैं। तो जनाब पहली रात इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं हमारी सोशल मीडिया की मजलिस इसका क्लिप बना के जल्दी हम इसको वायरल कर देंगे। तो रमजान की पहली रात इंशाल्लाह ये 2 रकातें पढ़नी है। मैं रिपीट कर देता हूं, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद एक मरतबा सूरह फतह इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, पूरी सूरत, और जब पूरी कर ले 2 रकात तो 10 बार सूरह कद्र इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, ये पूरी सूरत, और उसके बाद 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने हैं। सुभान अल्लाह। माह रमजान तो क्या आता है, बेड़ा पार हो जाता है, गुनाहगारों की बन आती है। अल्लाह इस रमजान की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। तो दुरूद पाक की क्या बात है, नियत कर लें इंशाअल्लाह कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नामे हजरत पे लाख बार दुरूद, बेअदद और बेशुमार दुरूद हमको पढ़ना खुदा नसीब करे, दम बदम और बार बार दुरूद। कौन जाने दुरूद की कीमत, कौन जाने दुरूद की कीमत है अजब दुर्रे शाहवार दुरूद। जो मुहिब्बे नबी है ए काफी, जो मुहिब्बे नबी है ए काफी, चाहिए उसको बार बार दुरूद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में आता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो आइए कुछ अच्छी अच्छी नियतें भी कर लेते हैं। बयान सुनने से पहले कुछ अच्छी नियत कर ले। नियत कर लीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए बयान सुनूंगा, बाअदब बैठूंगा, खूब तवज्जो से सुनूंगा, जो सुनूंगा उसे याद रखने, अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मरतबा फिर माहे गुफरान, नुज़ूल कुरान, रब के मेहमान माहे रमजान की आमद आमद है। कुछ ही दिन के बाद ये ऐलान होगा, मुबारक हो, माहे रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया है। ये ऐलान सुनते ही इंशाअल्लाह आशिकाने रमजान के दिल खुशी से झूम उठेंगे, चेहरों पर ताजगी आ जाएगी, मस्जिदों की रौनक बढ़ जाएगी। तरावी का सिलसिला, फर्ज नमाजें, कोई नवाफिल की कसरत कर रहा होगा, कोई तिलावत कुरान का फैज उठा रहा होगा, सहरो इफ्तार की रौनकें होंगी। रोजाना बाद असर और बाद तरावी इंशाअल्लाह आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में 2 मदनी मुजाकरों की भी इंशाअल्लाह तरकीब होगी, उसकी भी बहारें होंगी। सुभान अल्लाह। क्या आप जानते हैं रमजान मुबारक कितना अजीम महीना है? जी हाँ, वो महीना तशरीफ ला रहा है जिसे हदीस पाक में सैयदुश्शहूर यानी तमाम महीनों का सरदार कहा गया। वो मुबारक महीना आ रहा है कि उसकी पहली रात से आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, फिर आखिरी रात तक, लास्ट नाइट तक वो दरवाजे बंद नहीं होंगे। जो इस महीने में एक सजदा करे उसे 15 के लिए 1500 नेकियां लिखी जाती हैं और जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाया जाता है। अल्लाह अकबर। समझ आ रही है बात? एक सजदे पर 1500 नेकियां और एक ही सजदे पर सुर्ख याकूत का जन्नत में घर। अब सोचें जो नफिल पढ़ते हैं, जो पूरी तरावी पढ़ते हैं, हर सजदे पर क्या कुछ हासिल कर रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए जो तरावी में सुस्ती कर जाते हैं, नवाफिल में सुस्ती करते हैं। दिल पर चोट करने के लिए एक जुमला कह देता हूं, बाकी फिर आगे चलते हैं, कि अगर यह कह दिया जाए कि माहे रमजान में जो जितने सजदे करेगा उसे उतने 1000 रुपए मिलेंगे, फिर बताएं कितने सजदे करेंगे। अच्छा जनाब, जो माहे रमजान में पूरी तरावी पड़ेगा उसे जनाब कोरंगी की एक बड़ी सोसाइटी में एक प्लॉट दिया जाएगा, 20 रकात पूरी पढ़े। बंदा के 20 के बाद कहेंगे कुछ और भी पढ़ लेता हूं, एक पूरा प्लॉट मिल जाएगा हर सजदे पर। कराची में नहीं, पाकिस्तान के पोश एरिया में नहीं, जन्नत में सुर्ख याकूत का घर दिया जा रहा है। तो कितने सजदे करने चाहिए रमजान में? वारे न्यारे हो गए ना, इतना आसान। सुभान अल्लाह। और सुनो, वो महीना आ रहा है कि जो माह रमजान का पहला रोजा रखता है इसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। आज दुनिया में पता है, हम किसी बड़े बुजुर्ग शख्सियत को ढूंढ रहे होते हैं, किसी आलिम दीन से प्यार होता है, किसी पीर साहब से मोहब्बत होती है, बंदा कहता है जाके यार इनसे दुआ करवा लूं, मेरा काम हो जाएगा। अल्लाह के फरिश्ते, और वो भी कितने, 70,000 सुबह से शाम तक
روزہ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ، جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ رمضان مبارک کی جب پہلی رات آتی ہے، اللہ پاک اس امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ 2-3 باتیں آ گئی ہیں کہ پہلی رات بڑی امپورٹنٹ ہے، آخری رات تو ہے ہی امپورٹنٹ، وہ بعد میں بتاؤں گا، مگر چونکہ ابھی پہلی رات آنے والی ہے نا، فرسٹ نائٹ آف رمضان از ویری امپورٹنٹ۔ آپ نے سنا اس رات ہمیں یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، پھر فرمایا اس رات اللہ جس پر نظر رحمت فرمائے گا اس پر کبھی عذاب نہیں ہوگا، اور پھر کیا فرمایا کہ پہلی رات آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ خاص رات ہے، فرمایا اس مبارک مہینے میں بخشش کے پروانے بانٹے جائیں گے۔ کون سا وقت بڑا سینسٹیو ہے؟ جو افطار کا وقت ہے نا، یہ بڑا سینسٹیو ہے، بڑا حساس، بڑا خوبصورت وقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش کی جائے گی۔ اور اس مبارک مہینے میں جب جمعہ آئے گا نا، کل بھی جمعہ ہے مگر وہ شعبان کا ہے، انشاءاللہ اللہ رمضان تک ہمیں زندہ رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، انشاءاللہ جو اگلا جمعہ ہوگا، اور رمضان میں جتنے جمعے ہوں گے، فرمایا تب تو وارے نیارے ہو جائیں گے جمعرات کی مغرب سے لے کر غروب آفتاب سے جمعے کے غروب آفتاب تک، یہ جو 24 آورز ہیں، یہ جو دن رات ہے، فرمایا ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اور وہ بھی کون سے؟ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو گئی، وہ گناہگار بخشے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچو یہ رمضان کیسا مہینہ ہے، اس کی کتنی خوشی ہونی چاہیے، کتنی پریپریشن ہونی چاہیے۔ افطار کا وقت تو اتنا نازک وقت ہے کہ 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ ہم افطار میں کس کام میں لگے رہتے ہیں؟ اے بھائی سموسے آگے کے نہیں آئے، پکوڑے آگے کے نہیں آئے، شربت کہاں ہے، دہی بلے کہاں ہیں، فلاں چیز کہاں ہے، گھر میں ایک افراتفری مچی ہوئی ہوتی ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ افطار کا وقت مانگنے کا وقت ہے، گر گڑانے کا وقت ہے، آنسو بہانے کا وقت ہے کہ مولا آج 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں، ان بخشے جانے والوں میں میرا بھی نام لکھ دے۔ کاش سارے اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دیا کرو کہ چھوڑ دیں کچن کے کام، ہم بیٹھ جائے، جو ہو گیا تیار ٹھیک ہے، یہ آخری 10-15 منٹ۔ اور سبحان اللہ، کراچی والوں کو تو اور فائدہ یہ ہے کہ عین اسی وقت عالمی مدنی مرکز میں ایک عجب سما ہوتا ہے، ایک آنسوؤں کی برسات ہے، ایک دعاؤں کا سلسلہ ہے۔ ہمارا تو ٹائم بھی میچ ہوتا ہے نا، پنجاب والے یا دنیا کے دوسرے ملک والوں کا وہ افطار کا وقت نہیں ہوتا، ہمارا تو ایگزیکٹ افطار کا وقت وہی ہوتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ باپ بھی بیٹھا ہو، ماں بھی بیٹھی ہو، بچے بھی بیٹھے ہوں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہو، اللہ کی بارگاہ میں التجائے ہوں، اے اللہ ہمارا گھرانہ تیرے دربار میں حاضر ہے، اے اللہ افطار کا وقت ہے، 10 لاکھ بخشے جائیں گے، اس بخشے جانے والوں میں ہماری فیملی کا، ہمارے گھر بار کا نام لکھ دے۔ تو اے میرے اسلامی بھائیوں، پردے میرے جو مجھے انٹرنیٹ پر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، بعد میں سنیں، کچھ ایسا انتظام گھر میں کریں کہ 10-15-20 منٹ پہلے اب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، اب دعاؤں میں گزاریں۔ افطار کا وقت، افطار سے پہلے بھی دعا کریں، مگر جو خاص مقبولیت کی گھڑیاں ہیں وہ عین افطار کے بعد ہیں۔ افطار میں لگ جاتے ہیں ہم، کوئی کھجور کھا لی، پانی پی لیا، دوبارہ ہاتھ اٹھائیں، دوبارہ مانگیں، یہ وقت ہے مانگنے کا، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان لمحات کو پراپر انداز میں، صحیح انداز میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کیا خوبصورت اشعار لکھے گئے کہ واہ کیا بات ہے ماہ رمضان کی، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، واہ کیا آیا رمضان، آ گیا رمضان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، جان رمضان پر میری قربان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، فضل رب سے پھرا گیا رمضان، لوٹو رمضان کا لوٹ لو فیضان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی۔ انشاءاللہ وہ مہینہ آنے والا ہے، اپنے دل میں خوشی داخل کیجئے، پریپریشن کیجئے، تیاری کیجئے۔ آپ کے گھر پہ جیسا مہمان آتا ہے آپ ویسی تیاری کرتے ہیں نا، کوئی دور کا مہمان، نارمل مہمان، آپ نارمل سی تیاری کرتے ہیں، اسپیشل مہمان آپ اسپیشل تیاری کرتے ہیں۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے آنے کے لیے انتظار ہوتا ہے، یقین نہیں آتا وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں، بندہ گھر بھی سجاتا ہے، صفائی بھی کرتا ہے، خوشبو بھی لگاتا ہے، اچھے اچھے کھانے بناتا ہے، مہمان کی تیاری ہے نا۔ تو رمضان یہ رب کی طرف سے ہمارے لیے مہمان آ رہا ہے، ہماری بخشش کروانے آ رہا ہے، ہمیں اپنے آپ کو سجانا ہے،
اپنے اپنے کردار کو سجانا ہے. اپنی صحت کا بھی اس لیے خیال رکھو کہ میں اب ایسے الٹے سیدھے کھانے نہ کھاؤں رمضان سے پہلے. پتہ ہے جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو دولہے کو لوگ کہتے ہیں بھائی ذرا خیال رکھنا, شادی والے دن ہی بیمار مت ہو جانا. ایک ہفتہ پہلے سے احتیاط کرواتے ہیں, زیادہ سفر نہیں کرواتے, زیادہ تھکن والا کام نہیں کرواتے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ماہ رمضان سے پہلے ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں, تھوڑا سا ریسٹ کریں. مجھے روزے رکھنے ہیں, مجھے انشاءاللہ تراویحاں پڑھنی ہیں. اپنے کام کاج کو ماڈیفائی کریں. آپ بہت بیزی رہتے ہیں کاروبار میں, نوکری میں, تو کوشش کریں کہ کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ میرا کچھ کام کم ہو جائے تاکہ میں روزے رکھ سکوں, میں عبادت کر سکوں. ساری زندگی پڑی ہے کام کرنے کے لیے. لیکن عجیب بات پتہ ہے کیا ہے, اس وقت دو قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ہوں گے کچھ نیک لوگ جو انشاءاللہ عبادت کی تیاریاں, تلاوت کی تیاریاں, خوب روزے تراویح اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے. مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو اس وقت اسٹاک جمع کر رہے ہوں گے, کاروبار کیسے چمکانا ہے, کون سی آئٹم کا ریٹ بڑھ جائے گا. وہ کاروباری لوگ پیسے کمانے کی تیاری کر رہے ہوں گے. کچھ گھر والے وہ ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے بھائی رمضان میں پکانا کیا ہے, کھانا کیا ہے, کون سی آئٹم لینی ہے. رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں آتا. اچھا ویسے بڑی عجیب بات ہے, ذرا سوچیں آپ کہ ماہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں, لاجیکلی تو سمجھ یہ آتا ہے کہ ہمارا وزن ٹھیک تھوڑا کم ہو جانا چاہیے, ہم تھوڑے اسمارٹ ہو جائیں. مگر کئی لوگ وہ ہیں جن کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ سحری میں زیادہ کھاتے ہیں, پورا دن روزہ رکھنا ہے. رات زیادہ اس لیے کھاتے ہیں کہ پورا دن روزہ رکھا تھا, پھر 2 بار اور کھاتے ہیں کہ کل پھر روزہ رکھنا ہے. تو عام دنوں میں 2 بار کھاتے ہیں, رمضان میں 4-5 بار کھاتے ہیں. اور وہ کھاتے ہیں جو نہیں کھانا چاہیے. پورا سال جو چیز نہیں کھاتے وہ رمضان میں کھاتے ہیں, پھر موٹے ہو جاتے ہیں, طبیعت خراب ہو جاتی ہے, گلے خراب ہو جاتے ہیں. نہیں, ماہ رمضان تو کم کھانے کا مہینہ ہے, فریش ہونے کا مہینہ ہے. لیکن ہمارے یہاں تو فیسٹیول, اگر میں کہوں کسی کو کہ کسی غیر مسلم کو اگر رمضان میں دورہ کرا دیا جائے پاکستان کے مختلف شہروں کا اور کہیں بتاؤ کیا کیا آپ نے دیکھا, تو کہے گا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا تہوار آ رہا ہے. کہ میں جس مٹھائی کی دکان پہ گیا وہ رش تھا, جس پکوڑے کی دکان پہ گیا وہ لائنیں لگی ہوئی تھی افطار سے پہلے, اور بورڈ لگے ہوئے تھے سحری آفر, افطار آفر. تو لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا سالانہ تہوار آتا ہے. کتنی عجیب بات ہے یار, جس مہینے میں پورا دن کھانے پینے سے رکنا ہے, اس مہینے میں سارا دن رات کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. مجھے بتائیں نا, ہم اب دوست آپس میں ملتے ہیں کیا بات کرتے ہیں, یار سناؤ آج سحری کہاں کرنی ہے, اچھا بھائی افطار کہاں کرنا ہے, رات کدھر چلنا ہے کھانے کے لیے. ارے بھائی یہ بات کون کرے گا, تراویح کدھر پڑھنی ہے, آج تلاوت کدھر کرنی ہے, تہجد کہاں پڑھنی ہے, علم دین کی محفل کدھر سجی ہوئی ہے, ذکر و اذکار میں آج بیٹھ کے کدھر کرنا ہے, آج مل کے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعائیں کہاں کرنی, یہ گفتگو کیوں نہیں ہوتی. ماہ رمضان تو نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا, مگر دماغ میں ایک ہی بات گھوم رہی ہوتی ہے, یا دوسری آج کل کھیل کود شروع ہو گیا رمضان میں. ایسا نہ کریں. ماہ رمضان کے کیسے کیسے فضائل ہیں ذرا سنیے گا. معراج شریف کی روایات میں ہے, معراج کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے قریب ایک فرشتہ دیکھا. آپ فرماتے لم ارا مثلہ, یعنی ایسا نرالا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. نبی پاک فرما رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا نرالا فرشتہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ جب تسبیح کرتا تھا تو اس کی ایسی خوبصورت آواز تھی کہ اس آواز سے عرش بھی جھوم اٹھتا تھا. میں نے جبرائیل سے پوچھا ایو خلقی ھذا, اے جبرائیل یہ کون سی مخلوق ہے. عرض کی حضور یہ ایک فرشتہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا. میں نے پوچھا اس سے پہلے یہ کہاں تھا. عرض کیا اللہ پاک نے عرش کے نیچے جنت میں ایک جگہ بنائی ہے, یہ وہیں ہوتا ہے. حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے. کیا شان ہے میرے آقا کی, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. ارے فرشتہ بھی میرے آقا کے دیدار کا تمنائی ہے. جبریل امین کہتے ہیں حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے. مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب نبی پاک علیہ السلام نے اس فرشتے سے ایک بڑا کمال کا سوال کیا. ذرا سنیے گا, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. پیارے آقا علیہ السلام نے اس فرشتے کو سلام کیا تو وہ تسبیح میں مصروف تھا, اللہ پاک کی تسبیح میں مصروف تھا, اسے سلام سنائی نہ دیا. اب جبریل امین نے اسے کہا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محبوب خدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب اس نے سنا تو خوشی سے اپنے 2 سبز پر پھیلائے. یہ اتنے بڑے پر تھے جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو گھیر لیا. اب اس نے مجھے نبی پاک فرماتے ہیں مجھ سے گلے ملنے کی سعادت حاصل کی, ادب سے بوسہ بھی دیا. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لیے گڈ نیوز ہے, آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے آپ ماہ رمضان کے صدقے آپ کی امت کی بخشش فرما دی ہے. اس فرشتے نے نبی پاک کو خوشخبری عرض کی کہ حضور آپ کی امت کو اللہ نے ماہ رمضان کے صدقے بخش دیا ہے. سبحان اللہ. نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں اس فرشتے کے سامنے 2 صندوق رکھے ہوئے تھے جن پر ہزاروں تالے لگائے ہوئے تھے. میں نے پوچھا ان صندوقوں میں کیا ہے. اس فرشتے نے عرض کی ان صندوقوں میں آپ کی امت کے روزہ داروں کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے ہیں.
ہائے ہائے، ہماری آمد، ہماری مغفرت کا انتظام پہلے ہی رب نے فرما دیا ہے. کاش ہم ماہ رمضان کے قدردار بن جائیں. اے گناہگاروں، تمہاری سمجھ لو بات بن آئی ہے. عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام. جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے. بھائیوں بہنوں، کرو سب نیکیوں پر نیکیاں. پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے. اللہ اکبر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اس قدر مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کریم اس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اس مہینے میں مغفرتوں کے انتظام ہو گئے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ماہ رمضان کی قدر کرنے والے بن جائیں. رب عز و جل قرآن مجید میں اس ماہ مبارک کے بارے میں فرماتا ہے. ماہ رمضان کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ پورے قرآن میں صرف ایک ہی مہینے کا ذکر ہے، اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ مہینہ ماہ رمضان ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. ترجمہ کنز العرفان. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے. تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے وہ روزے رکھے. پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کی شان کیسی ہے. یہ مہینے جس کو بھی رمضان ملتا ہے نا، اس کو گویا لاٹری لگتی ہے. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، بہت امیزنگ واقعہ ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت بہت اچھے بڑے صحابی ہیں، بلند مرتبہ صحابی ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے. اور ایک سال بعد دوسرے جو صحابی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. حضرت طلحہ فرماتے ہیں ان دونوں کے دنیا سے جانے کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں. یہ دونوں صحابی رسول اللہ موجود ہیں. اتنے میں جنت کے اندر سے کوئی باہر آیا. وہ صحابی جن کا انتقال ایک سال بعد ہوا تھا انہیں لے کر جنت میں چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ فرشتہ آیا اور جو صحابی ایک سال پہلے شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں جنت میں لے کر گیا. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو شہید ہوئے، زیادہ عبادت کرتے تھے، وہ بعد میں جنت میں گئے، اور جو ایک سال بعد جن کا انتقال ہوا، جو اتنی عبادت نہیں کرتے تھے مگر وہ جنت میں پہلے چلے گئے. اچھا کمال دیکھو صحابہ کرام علیہ رضوان کا، کہ جو بھی خواب دیکھتے تھے، جو بھی ذہنوں میں سوال ہوتا تھا، ڈائریکٹلی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے. ان کے پاس کیسی نعمت موجود تھی کہ اس کا مسئلے کا حل تو نبی پاک نے کرنا ہے. کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ شہید وہ ہوئے، عبادت بھی زیادہ کرتے تھے، جنت میں وہ بعد میں جا رہے ہیں. جن کا انتقال بعد میں ہوا حضور وہ پہلے جا رہے ہیں جنت میں. اللہ اکبر. تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا. فرمایا یہ دوسرے صحابی ایک سال زیادہ زندہ نہیں رہے؟ کہا جی حضور یہ تو ایک سال زیادہ زندہ رہے. تو فرمایا کیا ایک سال زیادہ زندہ رہنے والے نے ایک سال پہلے شہید ہونے والے سے زیادہ روزے نہیں رکھے ایک سال میں؟ فرمایا ہاں روزے تو رکھے. تو نبی پاک نے پوچھا کیا اس ایک سال بعد والے نے سجدے زیادہ نہیں کیے؟ عرض کیا جی حضور سجدے بھی زیادہ کیے. تو نبی پاک نے فرمایا بس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مومن اور نیک آدمی کی لمبی عمر یہ اس کے لیے بہت بڑی سمجھ لو فائدہ ہے کہ وہ جتنا جیتا ہے اتنے سجدے زیادہ کرتا ہے، اتنے رمضان اسے ملتے ہیں. ابھی 15 شعبان کو نوافل پڑھے تھے نا، 2 رکعت یہ بھی تو تھے نا کہ اللہ ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرما. یاد رکھیے گا بندہ نیک ہو اور عمر طویل ہو تو اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں، لیکن اگر بندہ گناہگار ہے اس کی عمر بڑی ہو جائے تو وہ تو مارا گیا نا. اس کی تو روز نماز قضا ہو رہی ہے، اس کے رمضان کے روزے بھی قضا ہو رہے ہیں، وہ روز جھوٹ بول رہا ہے، وہ روز حرام کما رہا ہے، تو اس کا تو گناہوں کا میٹر جاری ہے نا. یہ لوگ بڑی عمر کی جو دعا کرتے ہیں نا، بڑی اچھی نعمت ہے یہ. لیکن اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ مولا نیکیوں والی طویل عمر عطا فرما، عافیت والی طویل عمر عطا فرما. تو پتہ چلا کہ پھر رمضان آ رہا ہے میری بخشش کروانے، پھر رمضان آ رہا ہے میرے نامہ اعمال میں درود پاک پڑھ لیں. صلو علی النبی. تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے. اللہ خیر سے رمضان عطا کر دے، اس کو ضائع نہ ہونے دینا، اس کو خوب نیکیوں میں گزارنا. پچھلے گناہوں کی معافی کا ایک اور چانس دیا جا رہا ہے، مغفرت کا گویا ایک اور موقع آنے والا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا. مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے.
तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश माह रमजान की हम कदर करने में कामयाब हो जाएं। आपको मालूम है माह रमजान जब माह रमजान आता था ना, तो मेरे आका इसका भरपूर इस्तकबाल फरमाते थे। इंशाअल्लाह दावत इस्लामी की तरफ से आज उम्मीद है कि निगरान शूरा और फिर परसों अमीर अहले सुन्नत एक निराला अंदाज इस्तकबाल का ऐलान करने वाले हैं। मैं नहीं चाहता मैं पहले ऐलान करूं, हमारे बुजुर्गों से वो ऐलान आ जाएगा तो आप सबको पता चल जाएगा। वैसे तो इंशाअल्लाह जैसे मैंने कहा कि इस नीयत से घर की सफाई करना, घर में खुशबू लगाना, अच्छा लिबास पहनना है, खुशी का इजहार करना, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए हमें अगर अपनी आने वाली नस्लों तक ये बात बाकी रखनी है कि रमजान की अहमियत रहे, हमारे बच्चों को पता चले, उन्हें सारा साल इंतजार रहे, तो हमें भी माह रमजान को सेलिब्रेट करना चाहिए। नबी ये पाक क्या करते, मेरे आका जब चांद नजर आता ना, सुभान अल्लाह, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम किबले की तरफ रुक करके यूं दुआ मांगते। जरा दुआ देखिएगा कौन सी है। आका की दुआ क्या होती, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल अमाना वस्सलामति वल आफियतिल मुजल्लिलति वदिफाइल अस्काम वल औनी अलस सलाति वस्सियामि वल क़ियामि व तिलावतिल कुरआन अल्लाहुम्मा सल्लिमना लि रमज़ान वसल्लिमहु मिन्ना हत्ता यनक़दिया व क़द गफ़रत लना व रहिमतना व अफ़ौत अन्ना। ऐ अल्लाह, इस चांद को हम पर अमन व अमान, सलामती, मुकम्मल आफियत और बीमारियों से हिफाजत का जरिया बना, और नमाज, रोजे, इबादत और तिलावत कुरान पर मदद का सबब बना। ऐ रब्ब करीम, हमें रमजान की वजह से सलामती अता फरमा, यानी इसे हमारे लिए सलामती वाला बना और इसे हमसे सलामती अता फरमा, यहाँ तक कि जब ये रुखसत हो तो तेरी मग़फ़िरत, रहमत और अफ़्व दरगुजर हमारा यकीनी मुकद्दर बन चुका हो। सुभान अल्लाह। तो पता चला रमजान मुबारक की आमद पर खुशखबरियां देना, लोगों को मुबारकबाद देना, ये अच्छा काम है। इंशाअल्लाह अगर हम रमजान की आमद की खुशी बनाएंगे, अल्लाह की रहमत जोश में आए और काश हम जन्नत के हकदार बन जाएं। मगर एक एहतियात इसमें करनी है, जब भी रमजान आता है ना तो एक बड़ा अजीब सा मैसेज वायरल होता है। क्या वायरल होता है? हदीस पाक में है कि जिसने सबसे पहले आमद रमजान की मुबारक दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। ऐसी कोई हदीस हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ना ही रमजान के बारे में, ना ही किसी मुबारक महीने के बारे में। ऐसे झूठे मैसेजेस को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। जो भी आपको मैसेज भेजे उसको मोहब्बत के साथ समझाएं कि ऐसी कोई हदीस नहीं है। हदीस पाक जरा गौर से सुन ले, जो हर मैसेज आगे फॉरवर्ड कर देते हैं ना, पहले चेक तो करें हदीस है भी कि नहीं। हम कहीं झूठी हदीस या झूठी बात फैलाने का सबब तो नहीं बन रहे। हदीस पाक सुनिएगा, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। आका फरमाते जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधा, मसलन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कोई बात फरमाई नहीं थी और ये कह दिया कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, तो ऐसा बंदा अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो बिल्कुल भी लोग, अच्छा ये तो अजीब है ना, कहीं बैठे अल्लाह कुरान में ये फरमाता है भाई, कुरान में आया है, किधर आया है भाई, ये इसको भी नहीं पता है, हदीस में ये बात आई है भाई, कौन सी हदीस, किस किताब है, पता कुछ नहीं है, अपनी तरफ से बोली जा रहे हैं। भाई किसने कहा है आपको कुरान में आया है, हदीस में आया है? आपको जो पता नहीं है, आपको याद नहीं, इतना सख्त मामला है, नबी पाक की तरफ झूठ बांधना है। आका ने क्या फरमाया, अपना ठिकाना जहन्नम बनाया। तो आप कह दें मैंने कहीं पढ़ा है, हो सकता है मैंने कहीं सुना है। कुरान और हदीस की बात करते तो लर्जा आ जाना चाहिए। एक जबरदेर पेश का हम फर्क नहीं कर सकते कुरान में। जनाब अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया, तुमको नहीं पता कुरान में ये है, बहस करेंगे और कुरान को बीच में ले आएंगे। ये हमारी खवातीन भी बहुत करती हैं। तो मेहरबानी करके इससे तौबा करें और इन मामलात में जब तक आपके सामने, आप देखें आज करोड़ों लोगों की तकदीरें बदलने वाले, लाखों हजारों हाफिज और आलिम बनाने वाली शख्सियत अमीर अहले सुन्नत, न जाने कितनी हजारों उनको हदीसें याद होंगी, कितनी रिवायतें और आयतें याद हैं, मगर आज भी आप मदनी मुज़ाकरे में देखें ये क्यों, ये हमारी तरबियत के लिए। ये वो पहले कुरान की कोई आयत पढ़नी है तो लिखा हुआ सामने लाते हैं, हदीस पढ़नी तो पूरा पढ़ के सुनाते, ताकि एग्जैक्टली वही लफ्ज लोगों के सामने जाए जो नबी पाक के मुबारक दहन मुबारक से निकला है। मेरे आका अलैहिस्सलाम का हर वो लफ्ज जो नबी पाक की ज़बान अक़दस से निकला है, वो चूंकि चुनाचे जैसा के करके नहीं, एग्जैक्टली वो बयान करने की कोशिश करते हैं। और ये तरबियत है दुनिया भर के दावत इस्लामी वालों, बल्कि मैं कहता हूं सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए, कि बात किसकी कर रहे हो यार, किसकी ज़बान से वो जुमला निकला है, आपको पता है? पूछो मेरे आला हज़रत से वो ज़बान कैसी है, उसकी गुफ्तगू कैसी है। मेरे रजा कहते हैं वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। तो हमारी आपकी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि हदीस में अपनी तरफ से हाशिए लगाएं, अपनी तरफ से माद अल्लाह कुरान पाक के बारे में। बाज़ औक़ात तो ये बात ईमानियात पर आ जाएगी अगर अपनी तरफ से कोई बात एडिशन कर रहा है, तो बड़े एहतियात की हाजत है। अलबत्ता माह रमजान एक और खूबसूरत आयत सुनिएगा, इसमें कुरान पाक ने जो हम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए ना, उसका रीजन बयान किया। यानी हमारी शरीयत हमसे चाहती क्या है, रोजे तो हम बरसों से रख रहे हैं, बचपन से रोजे रख रहे हैं, कई ऐसे यहाँ ऐसे होंगे,
لیکن اس روزے سے میں حاصل کیا کرنا ہے؟ قرآن کیا فرماتا ہے سنو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. مگر آگے ریزن بتایا گیا کیوں کیے گئے. لعلکم تتقون. قرآن کہتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. آج سمجھ لیں, میں اس موضوع کو تھوڑا اور مزید ڈیفائن کروں گا کہ روزے فرض ہونے کی وجہ قرآن نے کیا بیان کی. لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو, تم پرہیزگار بن جاؤ. اس آیت کریمہ میں جو روزے کی اعلیٰ ترین حکمت اور بہت بڑا فائدہ بیان کیا گیا ایکچولی اس میں چھپا ہوا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پتا چلا کہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمیں تقوی حاصل کرنا ہے. آپ نے علماء کرام کا بیان سنا ہوگا, بعض علماء کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اس کا معنی پتا ہے؟ ہائے ہائے, یقین کریں کبھی کبھی خطبہ ہی ہلا دیتا ہے. یہ جملہ اگر سمجھ آ جائے نا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے, والعاقبۃ للمتقین, جو آخرت ہے نا, جو بعد والی زندگی ہے وہ ہے ہی متقین کے لیے. تو ہم کدھر جائیں گے اگر ہم متقین نہیں ہیں, متقیوں میں نہیں ہیں, تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اب ذرا غور کیجئے, تقوی یہ بڑی کمال کی نعمت ہے, آسان نہیں ہے. مگر سبحان اللہ رمضان کا روزہ جو ہے وہ ہمیں متقی بنانے آیا ہے. قرآن کہتا بھی یہی ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, متقی بن جاؤ. سبحان اللہ, تقوی کتنی بڑی دولت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا علیک بتقوی اللہ فانہ جماع کل خیر. تم پر تقوی لازم ہے کہ بے شک تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے, تمام بھلائیوں کا کمبینیشن کیا ہے؟ وہ تقوی ہے. حجت الاسلام امام محمد غزالی فرماتے ہیں اے عزیز تجھے جاننا چاہیے کہ تقوی ایک نایاب خزانہ ہے. اگر تم اس خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے. یوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں. اور وہ تقوی کیسے ملے گا؟ وہ روزے سے ملتا ہے. اگر بندہ صحیح معنوں میں روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ وہ تقوی اختیار کر لے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ذرا غور کیجئے, ایکچولی رمضان کو نئی زندگی پانے کا مہینہ قرار دیا گیا, نشاط ثانیہ. یہ بڑی کمال کی بات سنیے گا, شاید آپ کو حیرانی ہوگی کہ صوفیہ کرام کے مطابق انسان 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. ہر انسان, صوفیہ کرام کہتے ہیں 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. پہلی ولادت تو وہ مشہور ہے جب ہم دنیا میں آئے, کوئی 30 سال پہلے آیا, کوئی 40 سال, ڈیٹ آف برتھ ڈے بناتے ہیں نا, وہ تو پہلی ولادت ہے. فرمایا دوسری ولادت وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ دل کی پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے, جب بندہ باطنی بیماریوں سے, حرص, لالچ, ہوس, دنیا کی محبت, تکبر, خود پسندی سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے. یہ اس کی دوسری ولادت ہوتی ہے. یعنی زندگی میں ایک موقع ملتا ہے بدلنے کا, ٹرن اراؤنڈ ہونے کا, اپنے آپ کو سدھارنے کا, سچی توبہ کرنے کا. ایک بار پھر رمضان آ رہا ہے, آؤ دوبارہ جی لیتے ہیں, آؤ دوبارہ بدل جاتے ہیں, آؤ اپنے رب سے دوستی کر لیتے ہیں. جو زندگی گزری ہمیں سب کو معلوم ہے کیسی گزری, کیوں نہ یہ رمضان نشاط ثانیہ کا اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ بنا دیں. اللہ نے پھر موقع دے دیا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اس بات کو اس طرح سمجھیے, ایک بزرگ بڑی عمر کے تھے, ان کی عمر 60 یا 70 سال تھی, بال بھی سفید تھے. کسی نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتے 4 سال. حضور کیوں مذاق کر رہے ہیں, اتنی بڑی عمر ہے, آپ کے تو اپنے پوتے پوتیاں ہوں گی, آپ کہنے 4 سال عمر ہے. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ عمر تو بہت زیادہ ہے, بس توبہ کیے ہوئے 4 سال ہی ہوئے ہیں, اللہ سے دوستی کیے ہوئے 4 ہی سال ہوئے ہیں, باقی زندگی تو کھیلوں میں, گناہوں میں گزار دی ہے. اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنور جائے, ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی, پتہ نہیں ہم کب بدلیں گے, کب وہ زندگی پھر حاصل کریں گے. ورنہ زندگی کیسے گزر رہی ہے ہم میں سے بہت سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے یار کہ زندگی بڑھ رہی ہے, ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں, نیکیاں بڑھ رہی ہیں. کبھی سوچے تو صحیح, کوئی بیلنس شیٹ تو بناؤ کہ ہر گزرنے والا دن ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں. یہ جو برتھ ڈے پر خوشی بناتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. میں نہیں کہتا ناجائز ہے, لیکن جس کی 20 سال کا ہو گیا, 25 سال, 30 سال, آپ سمجھ رہے ہیں آپ آگے بڑھ رہے ہیں, آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں. ایک زندگی کا سال کم ہو رہا ہے, ہر گزرنے والا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں. عقل کیا کہتی ہے کہ جو قبر کے جتنا قریب ہوتا جائے اسے نیکیاں اور بڑھانی چاہیے. مگر ہمارا تو ماجرا ہی الگ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. نہ تو ماں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری, واہ واہ,
روز جرم، روز گناہ، روز خطائیں، ہمارا بنے گا کیا؟ تو کتنی کمال کی بات بزرگ نے کہی کہ میری عمر تو 4 سال ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی زندگی تو میں شمار ہی نہیں کرتا ہوں. توبہ کی ہے، نمازیں شروع کر دی ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام شروع کیے، یہی میری اصل زندگی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں. اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، یعنی جو بندہ 2 مرتبہ پیدا نہیں ہوتا وہ آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ دوسری زندگی کب ملی تمہیں؟ توبہ کے بعد والی زندگی، اللہ سے دوستی والی زندگی. اے شراب پینے والوں، اے نمازیں قضا کرنے والوں، اے حرام کام کرنے والوں، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، اے چوری کرنے والوں، اے ڈاکہ ڈالنے والوں، اے ماں باپ کو ستانے والوں، کب تک گناہ کرو گے؟ آؤ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں ہمیں رب سے دوستی کرنی ہے، جس مہینے میں ہمارے دشمن، ارے ہمیں بہکاتا کون ہے؟ ابلیس نا، شیطان. اسی شیطان کو تو رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے. کتنا ہمارے لیے کام آسان ہو گیا، بہکانے والا ہی بند ہے. اب تو توبہ کر لو، اب تو رب سے دوستی کر لو، اب تو اپنی لائف کو ریوائیو کر کے نشاط ثانیہ ایک نئی زندگی حاصل کر لو کہ چلو اس رمضان سے پہلے والی زندگی دوسری، اور اب زندگی الگ ہے. اب اللہ کی رضا والی زندگی، اب سجدوں والی، اب نماز والی، اب حلال والی زندگی ہوگی. آپ نے 2 صحابی کے واقعات سنے، 1 سال زندہ رہے زیادہ، وہ شہید سے آگے بڑھ گئے کیونکہ وہ 1 سال انہوں نے سجدوں میں، نمازوں میں، روزوں میں گزارا. ہمارا ہر سال ہمارے نہ جانے کتنے گناہوں میں اضافہ کرتا ہوگا. ہمیں یہ غور کرنا چاہیے. کاش اب زندگی کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں. حدیث پاک میں فرمایا، ان لکل شیء بابا وان باب العبادۃ الصیام، بے شک ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے اور روزہ عبادت کا دروازہ ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہم روزے کی اہمیت کو سمجھیں. ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے، ہم نے روزے کا نام بس بھوکا پیاسا رہنے کو سمجھ لیا ہے. لوگ جناب ہمارے یہاں تو ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، بات آپ کو عجیب لگے گی. میں بہت چھوٹا تھا، ہمارے علاقے میں جب لوگ ساری رات جاگتے ہیں تو ایک صاحب کے بارے میں کسی نے عذرائے مذاق کہا کہ یہ صاحب بھونپو روزہ رکھتے ہیں. میں نے کہا یہ کون سا روزہ ہوتا ہے؟ ہم جب چھوٹے تھے اب تو پتہ نہیں وہ سائرن بجتے ہیں، بھونپو کہتے تھے اس کو، سحری کا سائرن تو افطار کا سائرن. میں نے یہ کون سا روزہ ہے؟ تو ساری رات جاگتے ہیں، سحری کر کے سو جاتے ہیں اور اب افطار میں جا کے اٹھتے ہیں. تو نہ ظہر پڑی نہ عصر پڑی، مغرب کا بھی پتہ نہیں ہے. یہ کون سا روزہ ہے؟ صرف کیا بھوکا پیاسا ہی رہنا ہے؟ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں لوگ، موبائل پہ گیمز چل رہی ہیں، میوزک چل رہا ہے. ہم کیوں رمضان کی نہیں سمجھ رہے؟ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ دیکھو یہ کیسے بندے کو پلٹا دیتا ہے اگر صدق کے دل کے ساتھ روزہ رکھا جائے. حضرت شیخ ابوبکر شبلی کا واقعہ سنیے گا، 3ری صدی کے بزرگ ہیں. کہتے ہیں اپنی زندگی کا ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کیا آپ نے. ایک مرتبہ ایک قافلے کے ساتھ میں ملک کے شام جا رہا تھا تو کہتے ہیں کہ راستے میں اچانک ڈاکوؤں کی جماعت نے ہمارے قافلے پر اٹیک کیا اور قافلے والوں کا ساز و سامان لوٹ کر اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا. جانچ پڑتال کرنے لگے، ایک شخص کے سامان سے بہت ساری شکر اور بادام نکلے. ڈاکو تو ڈاکو ہوتے ہیں. انہوں نے جناب کہا چلو مال بھی ملا اور پیسے کھانا بھی ملا، تو سب نے شکر اور بادام کھانا شروع کر دی. مگر میں نے دیکھا کہ ڈاکو کا سردار کھا نہیں رہا کچھ. شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں بھائی تم کیوں نہیں کھا رہے؟ لوٹ تو لیا ہے، سب کھا رہے، تم خاموش ہو. تو کہتا ہے میرا روزہ ہے. شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں کہ ایک طرف تو لوگوں کا مال لوٹ رہے ہو، لوگوں سے پیسے لوٹ رہے ہو، اور تم روزہ بھی رکھے ہوئے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو کیا کہتے ہیں وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے کہ اللہ پاک سے صلح کے لیے کوئی راہ بھی تو باقی رکھنی چاہیے نا. مجھے پتا ہے میں غلط کر رہا ہوں مگر رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی راستہ تو باقی رکھوں نا. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں مجھے تو شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں میں تو بات بھول گیا، مگر کچھ عرصے کے بعد میں نے مکہ مکرمہ میں اسی ڈاکوؤں کے سردار کو دیکھا. اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا، مجاہدات کی وجہ سے اس کا جسم کمزور پڑ چکا تھا، وہ احرام باندھے طواف کعبہ میں مصروف تھا. اسی حالت میں دیکھ کر مجھے ایک بار پھر حیرت ہوئی. میں نے ان سے پوچھا تم وہی نہیں جو ڈاکوؤں کے سردار تھے؟ کہتے ہیں ہاں بات یہ ہے کہ میں وہی ہوں، اور سنیے اسی روزے نے میری اللہ پاک سے صلح کروا دی ہے. یہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے. روزہ رکھ کر جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، رمضان کی راتوں میں جو گناہ کر رہے ہیں، خدا نہ ایسا نہ کریں. اور آئیے گناہوں بھری زندگی سے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ کا کمال کا فرمان ہے. میں نے خود زندگی میں پہلی بار یہ جو جملہ پڑھا، لیکن کیا کمال کی بات آپ فرماتے ہیں. آپ فرماتے لا تجعل یوم صومک و یوم فطرک سواء. فرماتے تمہارے روزے کا دن اور بغیر روزے کا دن ان دونوں کو ایک جیسا مت رکھو. بات بڑی پتے کی ہے. تم بغیر روزے کے جیسے ہوتے ہو، روزے میں بھی ویسے ہی ہو.
روزے کا دن الگ ہونا چاہیے، اس دن عبادتیں زیادہ ہونی چاہیے، اس دن گناہوں سے بدلنا ہونا چاہیے، اس دن میرے اندر اور تبدیلی آنی چاہیے۔ کاش آنکھوں کا روزہ ہو کہ میری آنکھیں حرام نہ دیکھیں، کاش زبان کا روزہ ہو کہ میری زبان جھوٹ نہ بولے، کسی کا دل نہ دکھائے، کاش میرے ہاتھ بھی روزے میں ہو، یہ ہاتھ کسی ظلم کی طرف نہ بڑھے، کاش میرے پیر بھی روزے والے ہوں، یہ پیر مجھے کسی حرام کے اڈے کی طرف نہ لے جائیں۔ اللہ کرے کہ صرف بھوکا پیاسا نہیں، ہم اپنے پورے جسم کا روزہ رکھیں، اپنے کردار کا روزہ رکھیں، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور سچی بات بتاؤں، روزہ تو بہت سارے لیسن دیتا ہے۔ تقوی کی بات ہو رہی ہے نا، ایکچولی تقوی کی شاندار پریکٹس بھی ہمیں روزہ کرواتا ہے۔ مجھے بتائیے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور افطار کا وقت قریب آنے والا ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں پوری دنیا میں، اب دیکھیں تو اربوں لوگ روزہ رکھتے ہیں، کوئی ایک اسلامی بھائی، بچہ بچی مجھے بتا دیں، اسلامی بھائی اسلامی بہن، کہ جو روزے سے پہلے چپکے سے گھر میں جائے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور کچھ کھانا پینا کھا لے۔ آپ کے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ افطار سے پہلے آپ گھر گئے ہوں گے، گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ نے فریج کھولا ہوگا، کوئی ٹھنڈا شربت پڑا ہوا ہے، فروٹ کٹا ہوا ہے، گھر میں پانی کا جگ بھی پڑا ہوا ہے، آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایک ایسا جس نے چپکے سے پانی پی لیا ہو۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا، بھائی کیوں نہیں پیا آپ نے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اچھا یہ تو چلے کھانے پینے کی بات ہے، ہم افطار سے پہلے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، حلق خشک، تھکے ہارے، وضو خانے پر گئے، وضو کر رہے ہیں، جب کلی کرتے ہیں تو ہمارے منہ میں پانی آ چکا ہے، منہ اور حلق میں کتنا فاصلہ ہے؟ 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا کہ میں نے کلی کر کے پانی کتنا باہر نکالا، کتنا اندر ڈال دیا، تو ایک آدھا گھونٹ پی لو بھائی، کسی کو نہیں پتا چلے گا۔ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ جواب ذرا بلند آواز سے دو نا، کون دیکھ رہا ہے؟ کمال کی بات ہے۔ دیکھو روزہ کیسی شاندار پریکٹس کرا رہا ہے، میں اکیلا ہوں، کھا پی اس لیے نہیں رہا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور آپ کو پتا یہی کھانا پینا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے بھی حلال، افطار کا وقت ہو گیا اس کے بعد پھر حلال، صرف اس ٹائم میں نہیں کھا پی رہا، حلال چیزیں تھی روزے کی وجہ سے بعد میں رک گیا۔ تو جو رب تمہیں کھاتے پیتے دیکھ رہا ہے وہ حرام کام کرتے نہیں دیکھتا۔ آپ سوچیں، یہ شاندار، ہم ہر سب جتنے مسلمان ہیں پریکٹس کرتے ہیں رمضان میں، بالکل پکی پریکٹس ہوتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے نہیں کھاؤں گا، اللہ دیکھ رہا ہے پھر فلم کیوں دیکھتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے پھر حرام کیوں دیکھتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے تم جھوٹ کیوں بولتے ہو۔ رمضان میں بھی گناہ کر رہے ہیں لوگ، اور رمضان کے بعد تو دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ جب میرا رب معاذ اللہ تمہیں صرف کھاتے پیتے دیکھ سکتا ہے، تمہیں حرام کام کرتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، کسی پر زیادتی کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، اس وقت کیوں خیال نہیں آتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں پریکٹیکلی تقوی کی پریکٹس کرائی جاتی ہے رمضان میں، تاکہ ہم تگڑے ہو جائیں، ہم روحانی طور پہ مضبوط ہو جائیں۔ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن جیسی شیطان آزاد ہوتا ہے، جو مسجد صبح و شام بھری رہتی ہے وہ خالی ہو جاتی ہے، جناب پھر غلط گناہوں کے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ارے ہماری تو پریکٹس کروائی گئی رمضان میں کہ رمضان کے بعد بھی مضبوط رہیں۔ آئیں اس بار ایسی پکی سچی نیت کر لو کہ انشاءاللہ رمضان کا بھی انتظار نہیں کریں گے، آج سے انشاءاللہ اب نمازوں کی پابندی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، آج سے اب گناہوں کو چھوڑ کر رمضان کا استقبال کرنا ہے نا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا رمضان کیسے گزارتے تھے۔ ایک عاشق رسول کے لیے تو سب سے بہتر طریقہ تو پیارے آقا کا رمضان ہے نا، جن کے صدقے رمضان ملا ہے، جن کے صدقے یہ ماہ ملا ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں وہ رمضان کیسے گزارتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آتا نا، بی بی عائشہ فرماتی ہے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ اچھا کیوں بدلتا تھا؟ کہ خوف خدا، کہ کہیں رمضان میں حق کے بندگی ادا کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ محبوب رب العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا رنگ بدل جاتا۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ رمضان میں ہمارے چہرے کا رنگ بدلے، کہ ہم ڈر جائیں کہ یا اللہ رمضان تو مل گیا، کہیں اس کا ادب کر سکوں گا کہ نہیں؟ ٹینشن ہی کسی کو نہیں ہے، فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک کا یہ انداز تھا۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا پھر جو رمضان کی بے حرمتی کرتے ہیں نا، جو رمضان کی راتوں میں گناہ کرتے ہیں، ماد اللہ رمضان کی قدر نہیں کرتے، وہ بھی ذرا ایک واقعہ سن لیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت میں ایک نوجوان کو لایا جائے گا، وہ غمگین ہوگا، رو رہا ہوگا، فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں یعنی آئرن راڈ سے اسے ہانک رہے ہوں گے، وہ نوجوان 1000 سال تک الامان الامان پکارتا رہے گا، لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی۔ پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دو۔ جبریل امین کا بیان سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ کون ہوگا؟ عرض کیا حضور وہ آپ کا ایک امتی ہوگا۔ فرمایا اس کا گناہ کیا ہوگا؟ اس کا گناہ کیا ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ بد نصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک تو تشریف لایا، مگر توبہ و استغفار کی بجائے ماہ رمضان کو اس نے گناہوں میں گزار دیا۔
रमजान में गुनाह नहीं करने, ये बात समझ लो। आज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बात बड़ी समझने वाली है। मुझे एक बात बताएं, कोई कहीं भी गुनाह करे, गुनाह गुनाह होता है, गलत है, मगर कोई मक्का पाक में जाके गुनाह करे, हुदूद हरम में जाके गुनाह करे, एक गुनाह 1,00,000 गुनाह के बराबर हो जाता है, सजा ज्यादा हो जाती है। आपकी मस्जिद के बाहर रोड पे खड़े होकर मादअल्लाह कोई गाली निकाले, हराम, लेकिन मस्जिद के अंदर आकर निकाले, आप क्या कहेंगे? खुदा का खौफ करो अल्लाह के घर में। तो इसी तरह कुछ मकाम की अहमियत होती है, कुछ वक्तों की अहमियत होती है, कुछ महीनों की अहमियत होती है। रमजान हमें बख्शवाने आया है, और अगर रमजान में भी गुनाह होंगे तो अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। हदीस पाक का मजमून है कि जो रमजान में एक गुनाह करेगा उसके 1 साल के अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। अब इस पर डरना होगा, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि जैसे रमजान का चांद नजर आएगा मेरी जनाब जितनी भी गुनाहों की आदतें वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। जिसकी झूठ बोलने की आदत है, जिसकी हराम देखने की आदत है, जिसकी लड़ाई करने की आदत है, जिसकी मादअल्लाह बुरे काम करने की आदत है, वो रमजान में कैसे बचाएगा अपने आप को? तो अभी से अपने आप को बचाना शुरू कर दें, प्रैक्टिस शुरू करें और अपना जहन बना लो। आप कुछ भी हो जाए, मैंने इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करना है। रमजान में अपने आप को गुनाहों से बचाना है। मेरा मोबाइल अगर गुनाहों की तरफ ले जाता है, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मैं भले वो छोटा वाला मोबाइल ले लूं, या कम से कम ये पेजेस और ये बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल से निकाल दूं, क्योंकि कहीं मेरा मोबाइल ही मुझे गुनाह ना करवा दे। मुझे नहीं खोलना टीवी, अगर मेरे हाथ से रिमोट हाथ में आता है और मैं कुछ गलत चीज देखता हूं। मदनी चैनल देखें, सुभान अल्लाह। हर उस दोस्ती से, हर उस कंपनी से, हर उस सोबत से मुझे बचना है कि जहां बैठता हूं तो गीबतें होती हैं, जहां बैठता हूं तो जनाब गुनाह होते हैं। मुझे नहीं जाना भाई। एक गुनाह और 1 साल के अमाल बर्बाद। पता चला लोग रमजान में नेकियां करके बख्शिश पा रहे हो और मैं अपनी बुरी आदतों की वजह से मार खाऊं। ये बहुत सख्त अजाब है। देखिए, आपने सुना ना कि 1000 साल तक वो अल अमान पुकारता रहेगा, मगर उससे उसकी पुकार नहीं सुनी जाएगी। एक और वाकया आपने सुना होगा, अमीर अहले सुन्नत ने फैजान रमजान में लिखा कि मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने एक मुर्दे के हालात देखे, उसे आग में जलाया जा रहा था। वो पुकारने लगा, ए अली मुझे बचाइए, मेरी सिफारिश कीजिए। मौला अली शेर खुदा हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला इसको बख्श दे। इरशाद होता है, ए अली तो आप इसकी सिफारिश ना करें। या अल्लाह क्या वजह है? कहा ये वो शख्स है जो रमजान में रोजे तो रखता था मगर रमजान की रात गुनाहों से बाज नहीं आता था। मौला अली को सिफारिश से रोक दिया गया। बहरहाल आप सोचिए, तो रोजे रखकर गुनाह करने वाले का हाल है, जो रोजा ही नहीं रखता उसका क्या होगा? तो खुदारा ये महीने में कदर करनी है। ये महीना मेरी और आपकी बख्शिश के लिए आया है। ये हमारे अमाल नामे को बहुत ज्यादा इंशाअल्लाह इंप्रूव करने के लिए आया है। अल्लाह करे कि हम इस महीने के बारे में सोचें। एक और अंदाज मेरे आका का क्या था, बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब रमजान का महीना तशरीफ लाता तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम इबादत पर कमर बांध लिया करते हैं। नबी पाक इबादत तो वैसे भी बड़ी फरमाया करते थे, मगर रमजान में स्पेशल मेरे आका अलैहिस्सलाम और ज्यादा इबादत करते, नवाफिल बढ़ा देते, जिक्र अस्कार बढ़ा देते, दुआएं बढ़ा देते। तो हमें भी रमजान में प्लान करना है कि मैंने इंशाल्लाह तिलावत कुरान करनी है, मैंने रमजान में इतने नवाफिल पढ़ने हैं, मैंने इंशाल्लाह इतने दुरूद पढ़ने हैं, मैंने आप फजूल कामों से बचने लग जाएं, आपकी वैसे ही टाइम में बड़ी बरकत हो जानी है। अच्छा, रमजान मुबारक में प्यारे आका का एक और अंदाज, नबी पाक रमजान में 20 रकात तरावी पढ़ते थे। याद रहे, कुछ लोग 20 रकत में डंडी मार रहे होते हैं, वितर भी अदा फरमाते, 20 रकत पूरी अदा फरमाते। प्यारे आका ने 20 रकत तरावी, नबी पाक ने नमाज तरावी बा जमात पाबंदी से अदा ना फरमाई, सिर्फ 2 दिन अदा की और फिर सुभान अल्लाह हम पर कितनी बड़ी मेहरबानी की। आप फरमाते कि अगर इस पर पाबंदी की गई तो फर्ज हो जाने का अंदेशा है, मेरी उम्मत के लिए दुश्वार हो जाती, इसलिए आपने जमात की पाबंदी ना फरमाई। अलबत्ता 20 रकतें नबी पाक ने पढ़ी और फिर आपके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा 20 रकात नमाज तरावी की जमात का एहतमाम किया। तो आज पूरी दुनिया में मुसलमान तरावी पढ़ते हैं, मगर वो लोग, एक नया ट्रेंड चला है, 3 रोजा तरावी, 5 रोजा तरावी, 7 रोजा तरावी। गलत नहीं है ये, मगर इसमें एक एहतियात ये करनी है कि जो भी लोग ये इंतजाम करते हैं वो हाफिज साहब से भी कह दें, और हाफिज साहब से भी मेरी गुजारिश है कि प्रॉपर कुरान पढ़ें। हम कुरान सुनने के लिए जमा होते हैं, कोई अवार्ड नहीं चाहिए। इतना माशाल्लाह 10 पारे भी, 4 पारे भी पढ़ रहे हैं और 10 बजे फारिग भी कर रहे हैं, बड़े स्पीड में पढ़ते हैं। वो स्पीड में पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ने का सवाब मिल भी रहा है कि नहीं? ठीक है ना? कुछ समझ ही नहीं आ रहा तिलावत क्या हो रही है। तो ये कोई रेस नहीं लगी हुई, अल्लाह का कलाम है, इसके आदाब हैं, इसकी जनाब कोई तरीकेकार है, इसके प्रोनाउंसिएशंस हैं। बाज़ औक़ात मखारिज की गलती और सही तरीके से ना पढ़ना सवाब की बजाय गुनाह होता है। तो पढ़ने वाले भी एहतियात करें और ऐसी जगह ही जाकर पढ़ें कि जहां सही मानों में सही तलफ्फुज़ के साथ तिलावत होती हो। लेकिन अगर कोई 3 रोजा, 5 रोजा, 7 रोजा तरावी पढ़ता है, ठीक है, अगर सही तिलावत हुई और आपकी नमाज हो गई, ओके, आशिकाने रसूल के साथ आपने पढ़ी, माशाअल्लाह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने 3 रोजा खत्म कुरान कर लिया, 5 रोजा खत्म कुरान कर लिया, पूरा महीना छुट्टी हो गई। चांद रात तक, जब तक चांद नजर नहीं आता उससे पहले पहले आपने रोजाना तरावी पढ़नी है। सुन्नत मुअक्कदा है। कुछ लोग समझते तरावी नहीं पढ़ी तो कोई गुनाह नहीं है, नहीं, तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं, सुन्नत मुअक्कदा के तर्क की आदत बना लेना गुनाह है।
اور میں نے آپ کو پہلے بتایا آج بیان کے شروع میں، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں، تو سستی تو کرنی نہیں ہے. 20 رکعتوں کے بعد تراویح کے وتر کے بعد نفل بھی پڑھنے ہیں، اللہ کرے سحری میں اٹھے تو تہجد بھی پڑھیں، ہر سجدے پر نیکیاں ہیں. تو ہمیں تو اور عبادت کرنی ہے، نہ کہ عبادت سے جی چرانے کے، دور بھاگنے کے فارمولے اختیار کریں. نبی پاک کا ایک اور بڑا پیارا انداز، میرے آقا جب جبریل امین پیارے آقا کے پاس آتے نا، تو نبی پاک جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے. ہائے ہائے، ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر یہ دور والی سنت بھی عمل ہونی چاہیے. دو دوست بیٹھ جائیں، میں پہلے آپ کو قرآن سناتا ہوں، پھر آپ سنائیں، اللہ کرے زبانی یاد ہو تو زبانی سنائیں، ورنہ پڑھ کے سنا دیں. گھر میں میاں بیوی کر سکتے ہیں، باپ بیٹا کر سکتے ہیں، بھائی بہن، پردے کے جو بھی معاملات فیملی کے ہیں وہ دیکھ کر اگر گھر میں بھی اپنے ساتھ بیٹھ کر دور کریں اور یاد کریں وہ کیسا منظر ہوگا جب جبریل امین اور نبی پاک قرآن کا دور فرمایا کرتے. اور ایک خاص کام نبی پاک کا یہ ہوتا کہ رمضان میں، ویسے تو میرے آقا سے بڑھ کر سخی کون ہے، مگر رمضان میں میرے آقا خوب سخاوت فرماتے، ہر آنے والے کو عطا فرماتے. راوی لکھتے ہیں ایسی سخاوت ہوتی کہ جیسے تیز آندھی چلتی ہے، اس سے زیادہ نبی پاک کی سخاوت جو ہے وہ جاری رہتی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ رمضان میں ہم سخاوت کریں، اپنے دسترخوان کو بھی وسیع کریں، اور لوگوں تک بھی جناب جو مسلمان پریشان ہیں ان تک جناب آپ مدد پہنچائیں، یہاں جس سے جتنا بن سکے. ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی بات سخاوت کی آتی ہے نا، تو ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جناب یہ تو امیروں کا کام ہے. یہ بھول ہے ہماری. سخاوت جو ہے نا وہ ایکچولی دل کی غنا کا نام ہے. کوئی بے شک 1 روپیہ دے اللہ کی راہ میں، اخلاص کے ساتھ دے، اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے 1 روپیہ کسی کے 1,00,000 روپے سے بڑھ جائے. حدیث پاک میں بھی ہے، ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ 1 لاکھ سے بڑھ گیا. صحابی نے کہا حضور 1 لاکھ سے کیسے بڑھ گیا؟ تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ ایک شخص آیا جس کے پاس 2 دینار تھے یا 2 درہم تھے، اس نے وہ 1 اللہ کی راہ میں دے دیا، اور ایک آیا جس کے پاس لاکھوں تھے، وہ لاکھوں میں سے اس نے 1 لاکھ دیا. تو بتائیں نا زیادہ بڑا سخی کون ہوا؟ 2 میں سے 1 دے دیا، 50% دے دیا، تو اصل سخی تو وہ ہوا. تو اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے، یہ نہ دیکھو میں کتنی کوانٹٹی دے رہا ہوں، مگر آپ یہ سوچ لو کہ اپنی حیثیت کے مطابق میں نے سخاوت کرنی ہے. اور ویسے ہی لوگ بڑے پریشان ہیں، یہ دن ہے سخاوت کرنے کے، کسی کا دسترخوان اچھا کر دیں، کسی کی جناب افطاری سحری اچھی کر دیں، کسی کے بچوں کی عید اچھی کر دیں. ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے کہ بعض اوقات ہم روڈ پر مانگنے والوں کو تو بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن گھروں میں لوگ بڑے پریشان ہیں. تو ہمیں سفید پوش لوگوں کو تلاش کر کے، اچھا اب یہ بھی جب کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار سفید پوش کہاں سے ملیں گے؟ بھائی آج کے دور میں جس کی آمدنی 40-50 ہزار سے کم ہے وہ پریشانی ہے، وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اس کا پورا نہیں ہو رہا. اللہ نے اگر کسی کو نوازا ہے تو بن مانگے. ایک بڑا عجیب انداز بھی آج ہو گیا ہے، بھائی کوئی ضرورت ہو تو مانگ لینا. کہاں سے مانگے گا؟ جس نے ساری زندگی جمعے کی نماز پڑھ کے خود ہی کچھ نہ کچھ چندہ دیا تھا، اب اس کے پیسے کم ہو گئے ہیں، وہ کیسے مانگے گا؟ کبھی مانگا ہی نہیں اس نے. آپ کیوں کسی کو مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ مجھ سے مانگ لینا میں دے دوں گا؟ نہیں، مجھے اور آپ کو رب بن مانگے دے رہا ہے. ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہم سے مانگے. ہم خود دیکھ لینا، ہمارے ملازمین میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں جو اس لیول کے لوگ ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو بن مانگے دینے کی عادت ڈالیں. خوشی خوشی ان کے گھر پہ سامان بھجوا دیں، راشن بھجوا دیں، کیش بھجوا دیں. ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آپ دیکھیے گا. کبھی زندگی میں وہ نہیں مانگیں گے، وہ قرضہ لے لیں گے مگر کبھی کسی سے مانگیں گے نہیں، کیونکہ مانگنا ان کو کبھی آیا ہی نہیں. اللہ ان کو کبھی مانگنے کی نوبت میں نہ لائے، اللہ ہمیں بھی نہ لائے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے مولا ساری زندگی دینے والا بنائی رکھنا، کبھی مانگنے کی نوبت نہ آئے. اللہ ہاتھ اوپر والا عطا فرما، کبھی پھیلانے والا ہاتھ عطا نہ فرما. اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ کبھی مخلوق کے سامنے یہ نوبت نہ لائے. لیکن ہمیں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کریں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بڑی ہوئی کہ ماہ رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے، ماہ رمضان میں عبادت کرنی ہے، ماہ رمضان میں تلاوت کرنی ہے، ماہ رمضان کے ایک ایک لمحے کو استعمال کریں. جیسا کہ میں نے کہا کہ افطار کا وقت بڑا مبارک ہے، اس وقت دعائیں کریں. تہجد پڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے رمضان میں. جب بھی سحری کے لیے اٹھیں آپ پہلے وضو کر کے 2 رکعت، 8 رکعت تک تہجد پڑھی جا سکتی ہے، 8 پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 2 رکعت پڑھیں. کچھ دیر دعا کریں، خاص قبولیت کا وقت ہے. اور پھر آپ سحری وغیرہ گھر والے مل کر لیں. اور سبحان اللہ، پاکستان میں تو ایک اور بڑی نعمت ہمیں یہ حاصل ہے کہ دعوت اسلامی نے وہ کمال کیا جو صدیوں پہلے سے کوئی ایسی بات ہمیں سننے کو نہیں ملتی. ہاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک بار پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا تھا. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو. کیا شاندار طریقہ دیا ہے کہ جس سے ممکن ہو کہ مجھے رمضان میں گناہ نہیں کرنے. جو یہ چاہتا ہے کہ پورا رمضان میں برکتوں والا پالوں، تو کیا شاندار فارمولہ دیا کہ پورے مہینے کا اعتکاف دعوت اسلامی نے کئی سالوں سے شروع کیا ہوا ہے. اور ہزاروں ہزار اسلامی بھائی دنیا بھر میں پورے مہینے کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اور عالمی مدنی مرکز کے اعتکاف کی تو کیا بات ہے، دنیا کے کتنے ملکوں سے لوگ آتے ہیں. اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی وہاں جلوہ فرما ہوتے ہیں. تو آپ میں سے جن سے بن پڑے زندگی میں کوئی ایک رمضان تو ایسا ہو کہ ہم پورا مہینہ اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں. اور پھر اعتکاف کی تو کیا شان ہے. نبی پاک فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آقا فرماتے ہیں جو ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں.
تو آخری عشرے کے اعتکاف کی تو شان ہی نرالی ہے. پورا مہینہ نہیں تو آخری عشرے کا اعتکاف کریں. کیوں کہ ایک رات ہے, ہاں وہ بڑی کمال کی رات ہے. قرآن پاک میں رمضان کا تو ذکر آیا نا, اس رات کے لیے تو پوری سورت آئی ہے سورہ قدر کے نام سے. اور کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات کیسے ملے گی؟ سبحان اللہ, ہمارے آقا کتنے مہربان ہیں. یہ نہ فرمایا کہ پورے سال میں کبھی بھی لیلۃ القدر آ جائے, پورا سال ڈھونڈنا پڑتی. یہ بھی نہ فرمایا کہ پورے رمضان میں کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہے تلاش کرو, پورا مہینہ ڈھونڈنا پڑتا. فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے, اسے تلاش کر لو. حدیث کا مضمون ہے. تو پھر اسی لیے اعتکاف کیا جاتا ہے کہ 10 دن اگر ہم مسجد میں ہیں تو جو بھی رات شب قدر ہوگی وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی. تو ممکن ہو سکے تو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر کے لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل کریں. رب کریم سے پھر دعا ہے, اے مولا ہمیں صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما, پورے روزے رکھنا نصیب فرما, پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما, اور جو بخشے جائیں اے اللہ ان بخشے ہوں کے صدقے ہم گناہگاروں کی بھی بخشش فرما. الحمدللہ ماہ رمضان میں لوگ اپنی زکوٰۃ اپنے عطیات دیتے ہیں. پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں, یہ ان کا حق ہے. اور اس کے بعد میری گزارش ہے, عاشقان رسول کی عظیم تحریک دعوت اسلامی, وہ تنظیم جس نے دنیا بھر میں کمال کر دکھایا ہے, لاکھوں لاکھ حافظ قرآن اور جناب ناظرہ قرآن پڑھنے والے فارغ کیے. آج ماشاءاللہ کورنگی میں میرے ساتھ بائیں طرف 80 بچے ہیں. اسی مسجد میں لگنے والے مدرسۃ المدینہ مدرسہ اجمیر فیضان اجمیر مدرسے میں ان 80 بچوں نے ناظرہ قرآن ختم کیا ہے. انشاءاللہ ابھی اجتماع کے بعد ان کی اسناد کی تقسیم بھی ہوگی. تو آپ سوچیں کہ ابھی کیلکولیشن ہم کر رہے تھے کہ دعوت اسلامی جو ہے اس نے اب تک 5 لاکھ کے قریب حافظ قرآن اور ناظرہ پڑھنے والے فارغ کر دیے ہیں. آپ سوچیں یہ کتنی بڑی خدمت ہے. اور اس وقت تقریباً مدارس اور جامعات میں ملائیں تو 5 لاکھ کے قریب بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں. الحمدللہ ایک بڑی کمال کی کیلکولیشن آئی ہے, لوگ اپنی اپنی اچیومنٹ بیان کرتے ہیں, ذرا سنیے گا. 2023 میں, میں پہلے کی بات نہیں کر رہا, صرف 2023 میں دعوت اسلامی نے 12,586 حافظ قرآن ہمیں عطا کیے ہیں ایک سال میں. اچھا اس کو مہینے پہ ڈیوائیڈ کریں تو ماہانہ 1048 حافظ قرآن, اور روزانہ پہ ڈیوائیڈ کریں تو روزانہ ایوریج بنتی ہے 35 حافظ قرآن. اب اس کو ایک اور کیلکولیشن میں کریں تو ہر گھنٹے, ہر گزرنے والا گھنٹہ جو ہے دعوت اسلامی کا آلموسٹ 1.5 یعنی 1.5 حافظ قرآن. اگر 2 گھنٹے گزرے تو 3 حافظ اور مل جاتے ہیں اس امت کو. یہ کیسی فیکٹری ہے؟ لوگ اسی طرح حساب کرتے ہیں نا اپنی فیکٹری کا کہ میری پروڈکشن اتنی ہے, مہینے کے اتنے کنٹینر, تو روز کا اتنا, اور جناب گھنٹے کا اتنا. آپ یہ بتائیں ثواب کی کیسی فیکٹری دعوت اسلامی نے لگا دی ہے کہ روزانہ 35 حافظ قرآن. یہ 2023 کی بات ہے, 2024 میں یہ اور بڑھ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ صرف حافظ قرآن کی بات ہو رہی ہے. علماء بن رہے ہیں, مساجدیں بن رہی ہیں, اور جناب اسکولز اسلامک انگلش میڈیم اسکول بن رہے ہیں. اسلام آباد میں یونیورسٹی بن چکی ہے. اور آگے چلیں تو الحمدللہ میڈیا کے ذریعے جو کام ہو رہا ہے, کس بندے کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے تو کون سا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے جہاں دعوت اسلامی نہیں ہے. الحمدللہ 5 کروڑ سے زیادہ فالوورز تک نیکی کی دعوت اسلامی پہنچا رہی ہے. اور سبحان اللہ مختلف زبانوں میں 45 سے زیادہ زبانوں میں کتابیں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں تاکہ دنیا بھر کے لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچائی جائے. ہزاروں غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں. دینی کاموں کی بات کے ساتھ جب ویلفیئر کی کام بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں اتنی بڑی ویلفیئر آرگنائزیشن کہاں آپ کو ملے گی, اور کتنے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں کہ جب اعلان ہوتا ہے کہ خون کی ضرورت ہے تو 60,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں دے دی جاتی ہیں. جب اعلان ہوتا ہے کہ سیلاب زدگان پریشان ہیں تو جناب اب تک 6,000 گھر آلموسٹ بن گئے, اور پھر ہزاروں گھروں کی تعمیر جاری ہے. اربوں روپے کی امداد ہے. ترکیہ ہو, شام کا زلزلہ ہو, فلسطین کے مسلمانوں کی مدد ہو. الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF آپ کو ہر جگہ خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو ایسی تحریک جو ہمیں حافظ بھی دیتی ہو, عالم بھی دیتی ہو, امام بھی دیتی ہو, امت کو رہنما بھی دیتی ہو, اور جب وقت پڑے تو خون بھی دیتی ہو, مشکل وقت آ جائے تو غریب مسلمانوں کی امداد بھی کرتی ہو, مصیبت زدوں کی امداد کرتی ہو, تو ایسی تحریک کا ہم کیوں نہ ساتھ دیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پیسوں کا نصیب جاگتا ہے, ہمارے پیسوں کا بھاگ جاگتا ہے کہ ہمارے پیسے اتنے بڑے عظیم کام میں لگ جائیں. تو نہ صرف رضا مسجد میں موجود عاشقان رسول, دنیا بھر کے وہ اسلامی بھائی جو مجھے اس وقت لائیو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں یا بعد میں اس بیان کو دیکھیں, خدارا اپنی دعوت اسلامی کا دل کھول کر ساتھ دیں. اپنی آخرت کا اس میں آپ سمجھے کہ سامان کر رہے ہوں گے کہ نہ جانے میرے پیسوں سے کوئی حافظ بن گیا, کوئی عالم بن گیا, جناب کسی دکھیارے مسلمان کی مدد ہو گئی, اور قیامت کے دن وہی میری مغفرت کا ذریعہ بن گیا. تو اپنی زکوٰۃ میں, اپنے عطیات میں, رمضان میں جو عید کا فطرہ دیں, ان تمام چیزوں میں دعوت اسلامی کو ضرور آپ نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے, اس کا ساتھ دینا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا دل کھول کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے.
آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج چونکہ جمعرات ہے اور ہر جمعرات ہمیں کچھ درود پاک اور دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، تو ہم انشاءاللہ اپنے معمولات کو پورا کر لیتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود شریف پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ مل کر پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مل کر پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ مل کر پڑھ لیں، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ مل کر پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ سبحان اللہ۔ یہ جو رات ہے نا جمعرات کی، ذرا حدیث سنیے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک ہر جمعے کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا
کہ اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دوں، اے نیکی کے چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ سے باز آ جا۔ جمعے کا دن کا ایک وظیفہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص جمعے والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ تو وظیفہ بھی یاد کر لیں، فجر سے پہلے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ آپ سب کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آج روحانی علاج کا بستہ لگا ہوا ہے، اسٹال لگا ہوا ہے۔ تعویذات عطاریہ میں استخارہ، ہیپاٹائٹس، ABC کا اتارا وغیرہ کی ترکیب ہے، اور آج انشاءاللہ جو لوگ اس روحانی علاج کے اسٹال پہ جائیں گے نا تو ان کو امیر اہل سنت کا دم کیا ہوا پانی بھی پیش کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کورنگی نمبر 4 فیضان اجمیر جو مدرسہ ہے، مدرسۃ المدینہ، اس کے 104 بچوں نے ناظرہ اور حفظ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو اس میں سے ناظرہ کے بچوں کو آج انشاءاللہ اسناد یعنی سرٹیفکیٹس وغیرہ جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔